बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, बिल आखिर अफ़गान तालिबान के नायब अमीर, अफ़गान तालिबान के को फाउंडर, अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपना वीडियो पैगाम जारी कर दिए हैं। उनके बारे में गुज़श्ता 10 दिनों से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि उनको कत्ल कर दिया गया है, उनका आपस में झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है सदारती महल के अंदर काबुल में, जिसके बाद या तो वो ज़ख्मी हैं या फिर वो कत्ल कर दिए गए हैं या फिर वो नाराज़ होकर कहीं पर रोपोश हो चुके हैं। ये अफवाहें, ये ख़बरें, ये झूठ, ये प्रोपेगेंडा नशर होता रहा। आपको याद है कि हमने आपको उस वक्त भी ये खबर दी थी, आज से 4-5 रोज़ पहले आपको बता दिया था कि ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। दरअसल दुश्मन तालिबान के कामयाबियों से खौफज़दा हैं, दुश्मन तालिबान के दरमियान दरारें डालने के लिए इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं। हालांकि तालिबान मुत्तहिद हैं, उनके दरमियान में कोई इख्तिलाफ नहीं है और ना ही वो झगड़ सकते हैं और ना ही उनके दरमियान में लड़ाई हो सकती है, यहाँ तक कि गोलियाँ चल जाएँ, ये बात नामुमकिन है। लेकिन बहरहाल इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है, लेकिन इख्तिलाफ राय का मतलब ये नहीं कि वो झगड़े या लड़ाई तक वो इख्तिलाफ राय चला जाए। बहरहाल नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जानिब से अपना ताज़ा वीडियो पैगाम अफ़गानिस्तान के सरकारी टेलीविज़न पर नशर किया गया है। मिली कंधार नामी जो कंधार का टेलीविज़न है, एक तरह से पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर है, जो अफ़गानिस्तान का कौमी सरकारी टेलीविज़न है, उस पर यह पैगाम नशर हुए हैं, वीडियो पैगाम है। इसके अंदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यह कहा है कि गुज़श्ता कई दिनों से वो सफ़र पर हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें और झूठ फैलाया गया, लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं आ सके क्योंकि मीडिया तक उनकी रसाई नहीं थी। वो दूर दराज कबायली अमायदीन से मुलाकातों के लिए सफ़र पर थे, गवर्नर से मुलाकातें हो रही थीं, तो इस वजह से मीडिया पर आकर बयान नहीं जारी कर सके। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कतर के वज़ीर ख़ारजा का दौरा वो एक गैर मुतवक्के दौरा था और वह हंगामी बुनियादों पर सामने आया था, उसके लिए पहले से कोई प्लानिंग वगैरह नहीं थी, वरना वो ज़रूर काबुल के अंदर मौजूद होते। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि वो ज़िंदा हैं और हमारी सफ़ों में इत्तिहाद है, हमारे दरमियान में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा और कोई इख्तिलाफात हमारे दरमियान में नहीं हुए हैं। ये दुश्मन का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, झूठ है, इस पर एतमाद ना किया जाए। इससे पहले भी हमारे ख़िलाफ़ दुश्मन ने प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाया, लेकिन हमने हर मौके पर दुश्मन के प्रोपेगेंडों को और झूठ को नाकाम किया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि हम में से हर एक अपने छोटे की इज़्ज़त करता है और एहतराम करता है और बड़ों का अदब करता है और बड़ों का एहतराम करता है। लिहाजा हम में से हर अदना कारकुन अपने बड़े की और हर बड़ा कारकुन और बड़ा रहनुमा अपने छोटे की इज़्ज़त और एहतराम करता है। लिहाजा ये बात महाल है कि हमारे दरमियान में झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, लड़ाई हो जाए। इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने कहा कि हम अपने मिशन निज़ाम इस्लामी के क़याम की तरफ रवा दवा हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में अमन व अमान का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह है और अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों को 20 साल के बाद जो सुकून मिला है, उनकी ज़िंदगियों को खुशहाल बनाना ये हमारा हदफ है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया को अब ये प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए। नाज़रीन, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इससे पहले एक ऑडियो पैगाम भी जारी किया था, लेकिन फिर मुखालिफिन की जानिब से एतराज़ उठा कि अगर वाकई वो ज़िंदा हैं तो ऑडियो की बजाय उन्होंने वीडियो पैगाम जारी क्यों नहीं किया। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपना वीडियो पैगाम जारी किया है। पहले नाज़रीन, आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। نه دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. لله الحمد موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي. او بل دا چې موږ دا څو کاله د اشغال د خاتمې لپاره تکالیف او قرباني ورکړي دي، دا نه د اقتدار لپاره وي او نه د منصب لپاره وه. بله خبره دا چې موږ سفر درلودی کابل څخه د کابل څخه، نو هلته مو رسنۍ ته لاسرسی نه کېدی چې دا خبره رد کړو. نو موږ د افغانستان ملت او مجاهدینو مشران او کشران ته ډاډ ورکوو
چې هیڅ تشویش باید ونه کړي او نه د تشویش خبره سته. جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی کہ ملا عبدالغنی برادر بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ان کو نہ تو کہیں گولی لگی ہے، نہ تو وہ کہیں زخمی ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کو بیمار نظر آ رہے ہیں. بالکل درست ہیں، صحیح سالم ہیں اور وہ تندرست ہیں. اور ان کی جانب سے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے دنیا کے اندر ان کے بارے میں جو افواہیں اور جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا گیا اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے. ناظرین کرام، طالبان کے ملا عبدالغنی برادر سینئر رہنما ہیں، سینئر لیڈر ہیں. یہ ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کے ساتھی ہیں. یہاں تک کہ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کی وہ ہمشیریں ہیں، وہ ان کی سسٹر ہیں. تو اس اعتبار سے ان کو افغانستان کے اندر طالبان کی جو قیادت ہے اس میں بڑا رتبہ حاصل ہے. یہاں تک کہ ناظرین کرام، ملا عبدالغنی برادر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کو فاؤنڈر بھی ہیں طالبان کے. یعنی ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ نے جب طالبان کی بنیاد رکھی تو اس میں ان کا بھی حصہ تھا، یہ بھی شامل رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے یہ طالبان کو دنیا بھر کے اندر پروموٹ کرنے میں شہرت رکھتے ہیں. عالمی میڈیا اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے ملا عبدالغنی برادر کو ایک کامیاب حکمران سمجھتے ہیں، ایک کامیاب سفارتکار سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہ بات محال ہے کہ ان کے ساتھ اختلاف کیا جائے اور ان کے خلاف گولی چلائی جائے اور ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا جائے. ہاں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی اور جھگڑے تک نوبت چلی جائے. ناظرین کرام، ایک اور اچھی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ ملا عبدالغنی برادر کو سال 2021 کے 100 بااثر افراد میں شامل کر لیا گیا ہے. ٹائم میگزین جو دنیا کا مشہور ترین میگزین ہے اور جو دنیا کے اندر مختلف اسٹوریاں بریک کرتا ہے اور جو دنیا کے اندر وہ ایشوز اور وہ حالات بتاتا ہے جو آج سے 2 ماہ پہلے یا آج سے 2 ماہ کے بعد ہونے والے ہیں. یعنی بہت سے دنیا کی خفیہ طاقتوں کے جو پلان ہوتے ہیں، جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں، وہ ٹائم میگزین انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے. تو ٹائم میگزین کی جانب سے ہر سال 100 افراد کو لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے جو با اثر ہوتے ہیں دنیا کے اندر. اور یہ جو ان کا اثر و رسوخ ہے اس میں مختلف چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں بہت سے اداکار ہیں، بہت سے اداکارائیں ہیں اور بہت سے سپورٹس پرسن ہوتے ہیں. تو دنیا کے اندر مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو با اثر افراد کی ایک لسٹ مرتب کی جاتی ہے ہر سال، وہ اس سال بھی مرتب کی گئی ہے. اور اس سال یعنی سال 2021 کے با اثر افراد میں ملا عبدالغنی برادر کو شامل کیا گیا ہے. یہ افغان طالبان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے کہ اب دنیا کے بڑے بڑے ادارے انہیں تسلیم کر رہے ہیں اور انہیں دنیا کے با اثر افراد میں شامل کر رہے ہیں. ناظرین کرام، ملا عبدالغنی برادر یہ کامیاب ڈپلومیسی کے ذریعے سے امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ بھی کرا چکے ہیں اور انہوں نے امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کے لیے موقع بھی دیا، جس کے لیے افغانستان میں امن آیا، جس کے بعد طالبان کی حکومت بحال ہوئی. تو اس وجہ سے ملا عبدالغنی برادر کو تو نوبل پرائز بھی دینا چاہیے، نوبل انعام بھی دینا چاہیے. دنیا کے اندر امن کے پیامبر کے طور پر ملا عبدالغنی برادر کو جانا جاتا ہے اور اب 100 بااثر افراد کی فہرست میں ان کا شامل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان بھی امن پسند ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں اور مسلمانوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. اب طالبان کے یہ واحد لیڈر ہیں جن کو دنیا کے 100 بااثر افراد میں شامل کیا گیا ہے. ناظرین کرام، اس وقت طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ خونزادہ بھی موجود ہیں جو ملا عبدالغنی برادر سے سینئر ہیں اور ملا حسن اخوند جو طالبان کے موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ بھی ملا عبدالغنی برادر سے سینئر ہیں. لیکن ان تمام سینئرز کی موجودگی میں بھی ملا عبدالغنی برادر کو 100 افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جو ان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. اور افغان طالبان کی عالمی سطح پر جو پذیرائی ہو رہی ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ 100 بااثر افراد میں شامل کیا گیا ہے. اس سے پہلے الجزیرہ نے ایک اسی طرح کا سروے کروایا تھا تو اس میں بھی ملا عبدالغنی برادر وہ 1 مہینے کے با اثر لوگوں میں شامل ہوئے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر طالبان کے حوالے سے جس شخص کو سب سے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، جس شخص کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے یا جس شخص کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا اور پڑھا اور سنا جا رہا ہے وہ ملا عبدالغنی برادر ہی ہیں. ان کے بارے میں توقع تھی کہ انہیں طالبان کی نئی حکومت میں وزیر اعظم بنایا جائے گا، لیکن چونکہ ان کے سینئر موجود تھے تو اس وجہ سے ان کو نائب وزیر اعظم کا عہدہ دیا گیا
ہے اور یہ مستقبل میں طالبان کے امیر اور طالبان کے سربراہ بھی بن سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین ہم اب بات کر لیتے ہیں ایک اور اچھی خبر کی۔ وہ یہ خبر ہے کہ مولوی انس حقانی کی جانب سے بھی اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مولانا انس حقانی یا مولوی انس حقانی یہ مولانا جلال الدین حقانی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کے بھائی خلیفہ سراج الدین حقانی جس کو امریکہ کی FBI نے مطلوب افراد کی فہرست میں ڈال رکھا ہے اور ان کے سر کی قیمت $10 لاکھ تک مقرر بھی کر رکھی ہے، جو افغانستان کے نائب امیر بھی ہیں، طالبان کے نائب امیر بھی ہیں اور طالبان کے نئی حکومت جو افغانستان کی نئی حکومت ہے ان کے وزیر داخلہ بھی ہیں۔ خلیفہ سراج الدین حقانی کے یہ چھوٹے بھائی ہیں مولوی انس حقانی اور ان کے چچا خلیل حقانی بھی ہیں۔ تو ان کے بارے میں بنیادی طور پر خبر چلائی گئی تھی، افواہ پھیلائی گئی تھی کہ ان کا ملا عبد الغنی برادر سے جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ مولوی انس حقانی چونکہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور جو حقانی نیٹ ورک کا نام لے جاتے ہیں تو اس کے بھی ایک طرح سے ذمہ دار ہیں اور اس کے بھی بڑے افراد میں ان کا نام شامل ہے، اور اسی طرح سے جو خلیفہ سراج الدین حقانی جو نائب امیر ہیں ان کے بھائی بھی ہیں، تو لہٰذا ان کو وزارت یا کابینہ میں شامل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن نازل کام ان کو کابینہ کے اندر شامل نہیں کیا گیا اور ان کے بارے میں خبریں چلا دی گئیں کہ ان کا جھگڑا ہو گیا ہے ملا عبد الغنی برادر سے اور ان کی لڑائی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنا ویڈیو پیغام جاری کیے ہے، تو ایک ہی دن ملا عبد الغنی برادر کا ویڈیو پیغام بھی آیا ہے، مولوی انس حقانی کا ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا ہے۔ مولوی انس حقانی نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر یہ بات کہی ہے کہ دشمن پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ میں نے عہدے کی خاطر اپنے بڑے اور لیڈر اور رہنما ملا عبد الغنی برادر سے جھگڑا کیا ہے، لڑائی کی ہے، یہاں تک کہ ہمارے درمیان میں جھگڑا ہوا، گولیاں چلی اور میں بھی زخمی ہو گیا اور ملا عبد الغنی برادر بھی زخمی ہو گئے۔ تو مولوی انس حقانی نے ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ میں بھی زندہ ہوں اور جو ملا عبد الغنی برادر ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور ہمارے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے، یہ صرف دشمن کی پھیلائی ہوئی بات ہے، لہٰذا اس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ مولوی انس حقانی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم عہدے کے لیے یا کسی وزارت کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اوپر جو بھاری ذمہ داری عائد ہے ہم اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ بھاری ذمہ داری سے مراد یہی ہے کہ اسلامی نظام کا قیام اور عوام کو اسلامی معاشرہ فراہم کرنا، عوام کو پرامن اور پرسکون زندگی کے لیے مواقع مہیا کرنا اور افغانستان کو دنیا کے مضبوط ترین اسلامی ممالک میں شامل کرنا، تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارے درمیان میں جھگڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کا احترام کرتا ہے، دوسرے کی عزت کرتا ہے اور سینئر جو ہمارے قائدین ہیں ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو ہمارے درمیان یہ اختلاف ہونا بہت بعید ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں افغان طالبان بنیادی طور پر یہ دینی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں، علماء کرام ہیں اور دینی مدرسے سے ان کا تعلق ہے اور علوم دینیہ کے حامل ہیں۔ دنیا کے اندر ناظرین کرام آپ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر لڑائی جھگڑے اور یہاں تک کہ اسکولوں کالجز کے اندر جو طلبہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے درمیان گولیاں چل جاتی ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن آپ نے آج تک کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی دینی مدرسے کے اندر طلبہ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ان کے درمیان میں اتنے بچے یا اتنے طلبہ زخمی ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں یا قتل یا جاں بحق ہو گئے ہیں، لیکن ایسا کبھی بھی آپ نے کسی دینی مدرسے کے حوالے سے نہیں سنا ہوگا، لیکن یونیورسٹیوں کے اندر اور عصری اداروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دینی مدارس کے اندر اور علوم دینیہ کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ادب سکھایا جاتا ہے، ان کو احترام سکھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بڑے کا رتبہ کیا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ بات محال ہے طالبان سے کہ ان کے درمیان میں اختلافات ہوں، ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑا ہو جائے اور وہ آپس میں لڑ پڑیں۔ تو جس طرح سے دینی مدرسوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، تو دینی مدارس کے حامل یہ طلباء اور طالبان ان کے درمیان بھی یہ بات بعید ہے۔ تو اس سے دشمنوں کے سارے پروپیگنڈے ناکام ہو گئے ہیں، لہٰذا دشمنوں کو اب باز آ جانا چاہیے طالبان کی اسلامی عمارت کے خلاف چھوٹے پروپیگنڈے کرنے سے۔ بہرحال ناظرین کرام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں، لوگ پروپیگنڈے سے بچ سکیں اور اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے اور ہمارے واٹس ایپ کا جو نمبر آپ کے پاس شو ہو رہا ہے اس پر میسیجز کے ذریعے سے اپنی رائے دے سکتے ہیں اور ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں، وہاں بھی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔